सोफोक्लिस का पहला ड्रामा इडिपस द किंग, इडिपस रेक्स, इडिपस बादशाह। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com। जैतून की शाखें लिए इबादत करते हुए और गमगीन आवाज़ों के साथ तुम्हारी यहाँ मौजूदगी का क्या मकसद है? मैं इडिपस, जिसकी अज़मत से सब आगाह हैं, यहाँ खुद मौजूद हूँ ताकि तुम्हारी फरियाद सुनूँ। कभी ख्याल ना करना कि तुम्हारी मदद ना की जाएगी। तुम किसी ख़ता पर मुआफ़ी के तलबगार हो या फिर कोई शय तुम्हें तंग कर रही है। इडिपस तुम्हारी मदद करेगा। बुज़ुर्ग पुजारी, आप नेक भी हैं और उम्र में भी बड़े, तो बताएं आखिर मसला क्या है? पुजारी, थीब्स के अजीम हुक्मरान आली शान इडिपस, देखें आपके सामने नौजवान भी हैं, बूढ़े भी और वो कम उम्र भी जो अभी कंवारे हैं। देवताओं के लिए नजरानों के साथ सभी मौजूद हैं। क्यों? इसलिए कि थीब्स पर इस वक्त तबाही का वक्त है। हर तरफ मौत नजर आती है। फसलें तबाह हो रही हैं, जानवर बीमार हैं, बीमारियां लोगों को मार रही हैं और बच्चे पैदाइश से पहले ही मर रहे हैं। अलगर्ज थीब्स पर मौत का राज है। तो हम आपके सामने मौजूद हैं क्योंकि जानते हैं कि आप अगरचे देवता नहीं मगर बहुत सी खुफिया बातों से आगाह हैं। आप हम सब से अफजल हैं। खौफनाक बला स्फिंक्स से निजात दिलाकर आपने ये बात साबित कर दी थी। हमने पहले भी आपको आजमाया और देवताओं का पसंदीदा पाया। तो आज फिर जब इस शहर पर तबाही आ रही है, आप ही हमें इस मुसीबत से निजात दिलाएं। इडिपस, ये ना समझना कि मैं तुम्हारे दुख से आगाह नहीं। तुम में से हर एक अपने लिए परेशान है, मगर इडिपस का दिल तो तुम सब का दर्द महसूस कर रहा है। ये ना सोचना कि इडिपस सोता है और तुम उसे जगाते हो, बल्कि इडिपस तो मुसलसल सोचता रहा है कि किस तरह इस तकलीफ से निजात हासिल की जाए। बल्कि क्रियोन, जो तुम्हारी मलका का भाई है और मेनोसियस का बेटा, उसे डेल्फाई पहले ही भिजवा चुका हूँ ताकि वो मालूम करे कि मैं इस शहर को तबाही और बर्बादी से किस तरह बचा सकता हूँ। बल्कि वो देखो, वो वापस आ रहा है। मेरे दोस्त और भाई, बताओ, जल्दी बताओ, देवता क्या हुक्म देते हैं? इन तमाम लोगों के सामने बताओ जो परेशान है, और इनकी तकलीफ में इनसे ज़्यादा मैं गमगीन हूँ। क्रियोन, डेल्फाई में देवताओं ने कहा है कि हमने इस शहर में गंद को पनाह दी हुई है, उसे निकाल दें। आपसे पहले हमारा पिछला बादशाह लेयस था, उसे मार दिया गया। अब डेल्फाई में अपोलो देवता ने बताया है कि उसका कातिल हमारी सरजमीन थीब्स में ही मौजूद है। आपको मालूम ना होगा कि लेयस बादशाह कैसे कत्ल हुआ, तो मैं बताता हूँ। लेयस ने दूसरे इलाके से एक बच्चा ज़बरदस्ती अपने पास मंगवाया। नतीजे के तौर पर हीरा देवी ने हमारे शहर थीब्स पर स्फिंक्स नामी बला का नज़ूल किया, जो लोगों को मुश्किल पहेली सुनाती और जवाब मांगती। जवाब ना मिलने पर उन्हें मारकर खा जाती। तो लेयस बादशाह डेल्फाई गए ताकि देवता मुसीबत से निजात दिलाएं। रास्ते में उन पर हमला हुआ। मुहाफिज और बादशाह कत्ल हुए। सिर्फ एक मुहाफिज बचा जो बेहद खौफजदा था और जिसने ये बातें बताईं। स्फिंक्स नामी बला की परेशानी और दूसरी मुसीबतों की वजह से हम बादशाह का इंतकाम ना ले सके।
ڈیلفائی سے بھی یہی پیغام ملا کہ پچھلی باتوں کو چھوڑ کر آگے کی طرف دیکھا جائے۔ پھر آپ یہاں آئے اور اسفنکس کی پہیلی کا جواب دے کر ہمیں اس عذاب سے نجات دلائی، مگر اب 15 سال بعد دوبارہ بادشاہ کے قتل کا بدلہ لینے کو کہا گیا ہے۔ ایڈیپس: اپالو دیوتا نے درست کہا ہے کہ ہمیں قتل کا بدلہ لینا چاہیے۔ قاتل کو میں خود پکڑوں گا، اور اس طرح پکڑوں گا جیسے وہ میرا اپنا قاتل ہو، کیونکہ جو ایک بادشاہ کو قتل کر سکتا ہے وہ دوسرے یعنی مجھے بھی تو مار سکتا ہے۔ تو دیوتاؤں کا فیصلہ ہمیں ماننا ہے، ان کا حکم پورا کرنا ہے۔ اے غمگین لوگو، جلد ہی یہاں کیڈمس کے تمام لوگ موجود ہوں گے اور تم دیکھو گے کہ میں پوری قوت سے قاتل کو پکڑ رہا ہوں گا۔ پجاری: فیبس کا مقدس پیغام آ گیا اور بادشاہ نے وعدہ کر لیا کہ ہمیں تکلیف سے نجات دلائے گا۔ یہی ہم چاہتے تھے۔ ایڈیپس اور کریون محل کے اندر جاتے ہیں اور باقی تمام لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ ایڈیپس: شہر سے عذاب ختم ہونے کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میں بادشاہ کے قتل سے نہ آشنا تھا، نہ جرم کا علم تھا، اور نہ یہ کہ بادشاہ کا قاتل ہمارے درمیان ہی موجود ہے۔ اگر کوئی اسے جانتا ہے تو مجھے بتائے، میرا وعدہ ہے کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہاں تک کہ قاتل سامنے آ جائے تو اس ملک سے بحفاظت جا سکتا ہے۔ اگر قاتل کسی اور ملک سے بھی تعلق رکھتا ہے تو بھی اس کا نام سامنے لایا جائے اور بتانے والا انعام حاصل کرے، مگر مجرم کو پناہ دینے، اسے بچانے والا سزا کا مستحق ہوگا۔ تھیبس کا کوئی شہری قاتل کو پناہ نہ دے، اسے اپنے گھر سے نکال دے، مقدس جگہوں پر وہ قدم نہ رکھنے پائے۔ اپولو دیوتا کے حکم کے مطابق قاتل کو سزا ملنی چاہیے، ضرور ملے گی، یہاں تک کہ اگر میرے رشتہ داروں میں سے بھی ہو تو مجھ پر دیوتاؤں کا عذاب آئے۔ قتل کا بدلہ قتل ہے اور قاتل کی تلاش ہمارا فرض ہے۔ دیوتا اس بات کا نہ بھی کہتے تو ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، اگر کسی نے قاتل کا علم ہونے کے باوجود اپنی ذات یا دوستی یا خوف کی وجہ سے اس کے بارے میں آگاہ نہ کیا تو اس کے خلاف ایڈیپس اعلان جنگ کرتا ہے۔ میں حق اور سچ پر ہوں اور دیوتا میرا ساتھ دیں گے۔ جس طرح آج ہم پریشانی میں ہیں، کل قاتل کے ساتھی پریشان حال ہوں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تھیبس کے لوگوں، میرا ساتھ دو، حق اور سچ کا ساتھ دو۔ تھیبس کا بوڑھا آدمی: میں حلفیہ کہتا ہوں کہ قتل نہ میں نے کیا ہے اور نہ ہی قاتل کا علم ہے، مگر کیا ڈیلفائی سے غیبی طاقت ہمیں قاتل کا نام نہیں بتا سکتی؟ ایڈیپس: انسان انسان ہے اور دیوتا دیوتا۔ ہم اس سے درخواست تو کر سکتے ہیں مگر اس کے سامنے مجبور ہیں۔ البتہ دیوتاؤں کے پسندیدہ لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ غیب کا حال جانتے ہیں۔ نابینا ٹائریسیس کو میں نے پیغام بھجوایا ہے کہ ہماری مدد کرے۔ لو، وہ آ گیا۔ اے غیب کا علم جاننے والے، اے آسمان و زمین کے رازوں سے آگاہ، تم آنکھیں تو نہیں رکھتے مگر وہ کچھ دیکھ سکتے ہو جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ دیکھو، شہر تباہ ہو رہا ہے اور تم ہماری مدد کر سکتے ہو۔ پریشان حال لوگوں کی مدد سے بڑھ کر کیا کوئی اور نیکی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں تو ہماری مدد کرو۔ تمہیں علم ہو چکا ہوگا کہ لیس کا قاتل ہم میں موجود ہے، تو کچھ کرو، کوئی ایسا معجزہ جس سے تھیبس کا عذاب ختم ہو جائے۔ ٹائریسیس: میں جانتا ہوں قاتل کون ہے، سچائی سے آگاہ ہوں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ سچ کس قدر بھیانک ہے۔
میں نے یہاں آ کر غلطی کی، یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تمہاری قسمت تمہارے ساتھ اور میری میرے ساتھ۔ مجھے گھر جانے دو۔ عقل مندی خاموش رہنے میں ہی ہے، کیونکہ سچ سننے کا تم میں حوصلہ نہ ہوگا۔ ایڈیپس، تمہارے ملک کے لوگ تباہ ہو رہے ہیں اور تم سچ بتا کر انہیں عذاب سے نجات دلانے سے منع کر رہے ہو۔ اتنے بے رحم نہ بنو، دیوتاؤں کا واسطہ سچ بتاؤ۔ ٹائریسیس، اس وقت جو مجھے علم ہے وہ میری بدقسمتی ہے، بتانے پر تمہاری بدقسمتی بن جائے گی۔ سچ بے حد خوفناک ہے، تمہیں تکلیف دے گا، تم برداشت نہ کر سکو گے۔ سچائی کو سامنے نہ لانا ہی دانش مندی ہے۔ ایڈیپس، تم نہ صرف بے حس ہو بلکہ پاگل بھی۔ ملک پر عذاب ہے، لوگ تباہ حال ہیں اور تمہارا منہ بند ہے۔ جانتے ہوئے بھی نہ بتانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اصل قاتل تم خود ہو، تم نے ہی بادشاہ کو مروایا۔ ٹائریسیس، میں نے خواہش کی کہ سچائی نہ بتاؤں، مگر اب تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ سچ بتا دوں۔ سچ یہ ہے کہ تم ہی وہ شخص ہو جس کی وجہ سے تھیوس پر عذاب مسلط ہے۔ ایڈیپس، کیا کہا؟ دوبارہ کہو۔ کیا تمہیں علم ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کس کے لیے کہہ رہے ہو؟ اور اس جھوٹ کے نتیجے میں تمہیں کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ ٹائریسیس، میں نے کہا کہ وہ گند تم ہو جس کا ذکر دیوتاؤں نے کیا ہے۔ تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ سچ بولوں، اور تم مجھے کیا سزا دو گے؟ سچ میری حفاظت کرے گا۔ تم ہی وہ شخص ہو جو اپنے گناہوں اور بدکاری کو دیکھنے سے قاصر ہے، اور اپنے پاک رشتوں کے ساتھ ناپاک تعلقات قائم کرتا رہا ہے۔ ایڈیپس، تم نہ صرف اندھے ہو بلکہ دماغ بھی خراب ہے۔ بڑھاپے نے تمہارے ہوش ختم کر دیے ہیں۔ ایک اندھا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ وہ جس کی آنکھیں ہیں۔ ٹائریسیس، اندھا میں نہیں، تم ہو جسے حقیقت نظر نہیں آتی، اور میں تمہیں کیوں نقصان پہنچاؤں گا؟ یہ تو تمہارا اور دیوتا اپولو کا معاملہ ہے۔ ایڈیپس، ہاں، مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ تمہیں کریون نے اکسایا ہوگا کہ یہ سب کچھ کہو، مجھ پر الزام لگاؤ۔ ٹائریسیس، کریون تو معصوم ہے، تم گنہگار ہو، اور دماغ بھی تمہارا ہی خراب ہے، میرا نہیں۔ جلد ہی تمام دنیا ایسے ہی تمہیں برا بھلا کہے گی جیسے ابھی تم نے مجھے کہا۔ ایڈیپس، جب بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس بے حساب دولت ہے، ملک اس کے پاس ہے، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں اور وہ بلند مقام پر ہے، تو حسد پیدا ہونا حیران کن بات نہیں۔ مجھے بادشاہ بنایا گیا اور میرے دوست اور بھائی کریون نے مجھ سے حسد کیا، اور سازش کے طور پر اس نابینا اور کمزور شخص کا خدائی غیب دان بنا کر سہارا لیا کہ یہ لوگوں کو میرے خلاف اکسائے، حالانکہ یہ تو دیوتاؤں کے نام پر پیسے جمع کرنے والا انسان ہے، اور میں غیب کو اس سے زیادہ جانتا ہوں۔ بتاؤ، جب اسفنکس نے تباہی مچائی تو تم نے مدد کی یا میں نے؟ اور اب اس ایڈیپس کو کریون کے کہنے پر تباہ کر رہے ہو۔ تم اور کریون دونوں اس سازش کا حصہ ہیں اور سزا کے حقدار بھی۔ ٹائریسیس، کریون یا کسی اور نے مجھے استعمال نہیں کیا، میں تو فرما بردار ہوں اپولو دیوتا کا۔ تم اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہو، مگر علم و آگاہی میں تم نہیں، میں بادشاہ ہوں۔ میں اندھا نہیں، تم اندھے ہو جو سچائی کو دیکھنے سے قاصر ہے۔
بتاؤ، بولو، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ تمہاری ماں کون ہے؟ باپ کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا گناہ کیا؟ تم پر جلد ہی تمہارے گناہوں کا عذاب سزا بن کر نازل ہوگا، اور یہ آنکھیں جن پر تمہیں ناز ہے تمہارے پاس نہ ہوں گی۔ تمہارا ہم سفر صرف اندھیرا ہوگا۔ تمہارے رونے کی آواز اور سسکیوں کو تمام جہان سنے گا۔ جس ذلت کا تم سامنا کرو گے زمین پر، اس سے پہلے کسی نے اس کا سامنا نہ کیا ہوگا۔ جیسے جیسے تمہیں تمہارے ماں باپ، اولاد اور شادی کی حقیقت کا علم ہوگا، تمہاری ذلت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مگر اس وقت جو تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو وہ اس لیے کہ یہ باتیں تمہیں معلوم نہیں، مگر جلد معلوم ہو جائیں گی۔ بچے، میرا ہاتھ پکڑو اور واپس چلو۔ ایڈیپس، تمہاری باتیں ناقابل برداشت ہیں۔ ہاں، بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ تاکہ ہم تھیبس کو مشکل سے نجات دلانے کے لیے کچھ کریں۔ ٹائریسیس، میں پھر بتاتا ہوں کہ لیس کا قاتل تھیبس میں ہے، ہمارے درمیان، مگر یہ سچ تباہی لائے گا، مگر سزا تو اسے ضرور ملے گی۔ وہ اب تو دیکھ سکتا ہے مگر اس وقت آنکھیں اس کے پاس نہ ہوں گی۔ اس وقت تو بے حد امیر ہے مگر اس وقت پیسے کو محتاج ہوگا۔ اسے جب علم ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کا صرف باپ ہی نہیں بھائی بھی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کی بیوی اس کی ماں بھی ہوگی، اور اس نے اپنے باپ کو قتل کر کے اپنی ماں سے شادی بھی کی ہوگی۔ میں اندھا تو ہوں مگر یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ میں اپولو کو ماننے والا ہوں اور یہی سچ ہوگا جو ابھی میں نے کہا۔ وہ چلا جاتا ہے۔ کریون آتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے میرے خلاف ایڈیپس نے بھیانک الزامات عائد کیے ہیں۔ مجھے سازشی کہا گیا ہے۔ میرے ہاتھ صاف ہیں تو الزامات کیوں برداشت کروں؟ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ کہا گیا کہ نابینا نیک شخص کو میں نے کہا کہ ایڈیپس پر الزام عائد کرے۔ یہ الزام جھوٹا اور ناقابل برداشت ہے۔ ایڈیپس، کریون، تم نے مجھے قتل کروانا چاہا، سازش سے مملکت پر قبضہ کرنا چاہا۔ کیا مجھے احمق خیال کرتے ہو کہ میں اس سازش کی جڑ تک نہیں پہنچ سکوں گا؟ نہ تم یہ مملکت پیسے سے خرید سکتے ہو اور نہ ہی طاقت سے اسے حاصل کر سکتے ہو۔ تمہاری سازش میں کون تمہارا مددگار ہوگا؟ کوئی نہیں، تم اکیلے ہو۔ تم یقیناً یہاں اپنی صفائی بیان کرنے آئے ہوں گے مگر میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں۔ کریون، ایڈیپس، بات کی حقیقت تک، سچائی تک پہنچنے سے پہلے کسی پر الزام لگانا کسی طور ٹھیک نہیں۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ شک کی کیا وجہ ہے؟ ایڈیپس، اندھے شخص ٹائریسیس نے کہا ہے کہ میں قاتل ہوں کیونکہ تم نے اسے کہا کہ ایسا کہے، حالانکہ یہ شخص پرانے بادشاہ لیس کے قتل ہونے کے وقت بھی یہاں موجود تھا، مگر اس نے اب تک میرے خلاف کوئی بات نہ کی۔ کریون، ایڈیپس، مجھے سازش کا حصہ قرار دینے سے پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم میری بہن کے شوہر نہیں؟ کیا میری بہن اور میں تھیبس میں تمہارے برابر اہمیت نہیں رکھتے؟ کیا ہماری حیثیت تمہارے برابر نہیں؟ کون سا شخص ایسا ہے جو تمہاری بات تو مان لے اور میری بات رد کر دے؟ بادشاہت کی پریشانیاں تم برداشت کرتے ہو، ذہنی سکون تمہارا خراب ہوتا ہے مگر احکامات میرے بھی اتنے ہی مانے جاتے ہیں جتنے تمہارے۔ کیا میرا دماغ خراب ہے کہ سازش کر کے بادشاہ بنوں اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاؤں؟
دیوتاؤں سے پوچھ لو کہ کیا میں نے سازش کی؟ کیا میں نے نابینا شخص کو کہا کہ وہ تمہارے خلاف بولے؟ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے موت کی سزا قبول ہے، مگر کسی سچے شخص پر جھوٹے الزامات لگانا صرف بے وقوفی ہے۔ وقت بتا دے گا کہ میں کسی سازش میں شریک نہیں۔ ایڈیپس: میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں اور تمہارا مقدر موت ہے۔ تم شیطان ہو، اگر ملک سے نکالا تو پھر بھی سازشیں کرتے رہو گے، اس لیے موت کا حکم تمہارے لیے جاری کیا جائے گا۔ کریون: ایڈیپس، تم غلط فیصلے کر رہے ہو جن کا بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایک اہم آدمی کہتا ہے، ایڈیپس جلد بازی نہ کریں، غصہ نہ کریں۔ کریون بے وقوف نہیں، اس کی باتوں پر غور کریں۔ بغیر ثبوت کے کسی کے خلاف احکام صادر نہیں کرنے چاہیے۔ میں آپ کا وفادار ہوں، مگر اس وقت آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر میں غلط فیصلے میں آپ کا وفادار بنوں گا تو دوست نہیں دشمن قرار دیا جاؤں گا۔ ایڈیپس: ٹھیک ہے تو کریون یہاں سے چلا جائے۔ میں ہی غلط ہوں، میرا ہی برا حال ہو، مگر میں اس کریون سے ہمیشہ نفرت کرتا رہوں گا۔ کریون: جو غلط فیصلے کرتے ہیں وہ بعد میں تکلیف بھی اٹھاتے ہیں۔ میں بے گناہ ہوں، تمام تھیپس اس بات کی گواہی دے گا۔ ایڈیپس اس آدمی کا شکریہ ادا کرتا ہے، تم نے اس برے وقت میں تھیپس کو لڑائی سے بچا لیا۔ ملکہ جو کیسٹا، اچھا ہوا جو آپ آ گئیں۔ کریون نے مجھے لیس کا قاتل قرار دینے کی کوشش کی اور نابینا شخص کا سہارا لیا۔ کریون بدماش اور ناقابل اعتبار ہے۔ جو کیسٹا: اس وقت جب تھیپس پر برا وقت ہے تو میرا شوہر اور بھائی لوگوں کی تکالیف کو ختم کرنے کے بجائے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور جہاں تک بات ہے نابینا الہام گو کی، تو غیب کا علم کسی کو معلوم نہیں۔ ایک مرتبہ اپولو کے ایک پجاری نے یہ کہا کہ پرانے بادشاہ اور میرے پہلے شوہر کو اس کا اپنا بیٹا قتل کرے گا، یعنی میری اور لیس کی اولاد، جبکہ یہ بات درست ثابت نہ ہوئی، کیونکہ لیس کو تو لٹیروں اور بدماشوں نے مارا، اس جگہ جہاں 3 سڑکیں آپس میں ملتی ہیں۔ لیس کے بیٹا پیدا ہوا تو تھا، مگر اپنے قتل کے خوف سے پیدا ہونے کے 3 دن بعد ہی اس کے ٹخنوں میں سوراخ کر کے انہیں ایک دوسرے سے باندھ دیا گیا اور پہاڑ سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ تو مجھے بتاؤ، غیبی آواز نے تو کہا تھا کہ لیس بیٹے کے ہاتھوں مرے گا۔ یہ بات غلط ثابت ہو گئی تو ہمیں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ ہوتا وہی ہے جو دیوتا چاہتے ہیں۔ ایڈیپس: جو کیسٹا، تمہاری باتیں سن کر دل پریشان ہو گیا ہے۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کیا واقعی جہاں 3 شاہراہیں آپس میں ملتی ہیں وہاں لیس قتل ہوا؟ یہ کس جگہ کی بات ہے؟ کتنے پہلے کی بات ہے؟ لیس کیسا نظر آتا تھا؟ عمر کتنی تھی؟ بادشاہ کے ساتھ محافظ کتنے تھے؟ جو کیسٹا: 3 راستے جہاں ملتے تھے، یہاں سے ڈیلفائی اور ڈالیا کی طرف سڑکیں جدا ہوتی ہیں۔ بادشاہ کے قتل کے کچھ عرصے بعد ہی تم یہاں آ گئے اور بادشاہ بنے۔ بادشاہ کا قد لمبا تھا، شکل تم سے ملتی جلتی تھی، بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بادشاہ کے ساتھ 5 لوگ تھے، ایک آدمی زندہ بچا جس نے آ کر یہ سب کچھ بتایا۔ ایڈیپس: دیوتا شاید میرا امتحان لینے والے ہیں۔ اف، جو حکم میں نے جاری کیا لگتا ہے وہ میرے خلاف ہی جائے گا۔ میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، مگر جو کیسٹا، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں پہلے جہاں رہتا تھا وہاں بھی سب سے اہم شخص سمجھا جاتا تھا۔
باپ پولیبیس ڈورین سے تعلق رکھتا تھا اور ماں میروپی کا تعلق کورنتھ سے تھا۔ زندگی شاندار تھی۔ پھر ایک روز دعوت میں ایک شخص نے زیادہ شراب پی لی اور نشے میں عجیب باتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا، میں اپنے ماں باپ کی حقیقی اولاد نہیں۔ میں نے اپنے ماں باپ سے اس بارے میں پوچھا تو اس آدمی کے لیے سخت غصے میں آ گئے، مگر اب علاقے کا ہر شخص یہی کہتا تھا۔ میں اپنے والدین سے بے حد محبت کرتا تھا، تو سوچا کہ اپولو دیوتا کی غیبی چٹان پر جا کر اس سے حقیقت معلوم کروں۔ ڈیلفی گیا۔ اپنے سوال کا جواب تو نہ ملا، مگر یہ بتا دیا گیا کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں گا، شادی کروں گا اپنی حقیقی ماں کے ساتھ، اور جو بچے پیدا ہوں گے ان سے سب لوگ دور ہو جائیں گے، کوئی محبت نہ کرے گا۔ میں جو اپنے ماں باپ سے بے حد محبت کرتا تھا، اب ان سے دور جانا چاہتا تھا، بہت دور۔ سفر شروع کیا، کورنتھ سے دور جاتا رہا اور پھر اس جگہ پہنچا جہاں 3 سڑکیں ملتی ہیں۔ ایک شاہی گھوڑا گاڑی راستے میں ملی اور اس میں سوار لوگوں نے مجھے راستہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ منع کرنے پر مجھ پر گھوڑا گاڑی چڑھانے کی کوشش کی۔ میں نے بچنے کی خاطر گاڑی چلانے والے کو مارا تو مجھ پر حملہ کر کے سڑک سے نیچے پھینکنے کی کوشش کی گئی۔ لڑائی میں جلد ہی میرے ہاتھ سے بہت سے لوگ مارے گئے۔ کاش وہ شخص جسے میں نے اس وقت مارا لیئس نہ ہو، اور اگر ایسا ہوگا تو میں دنیا کا سب سے بد نصیب شخص ہوں گا۔ دیوتا مجھ سے کس قدر نفرت کرتے ہوں گے۔ تمام دنیا مجھ سے نفرت کرے گی۔ وہ بد دعائیں جو میں نے لیئس کے قاتل کو دیں وہ مجھ پر آ پڑی ہیں۔ جو کیسٹا، میں نے تمہارے شوہر کو قتل کیا اور پھر اس شخص کی بیوی سے شادی بھی کر لی۔ میں ہی وہ بدقسمت ہوں جس نے اپنے پیارے وطن اور محبت کرنے والے ماں باپ کو چھوڑ دیا تاکہ وہ میرے ہاتھوں نہ مارے جائیں، مگر پھر بھی تقدیر نے مجھ سے قتل کروایا۔ آسمان اور دیوتا مجھ سے ناراض ہیں، اور اب مجھے اپنے اس پیارے ملک سے بھی نکال دیا جانا چاہیے۔ یہی میرا فیصلہ تھا، مگر جو آدمی لیئس کے ساتھ تھا اور زندہ بچ گیا تھا اسے جلد از جلد یہاں بلایا جائے۔ شاید اس سے دل کو کچھ تسلی ہو اور امید کی کوئی کرن نظر آئے۔ وہ کہتا تھا کہ بادشاہ کو بہت سے آدمیوں نے قتل کیا۔ جو کیسٹا، اپولو دیوتا تم عظیم ہو، میں تم سے مدد کی درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے دلوں سے خوف مٹا دو، گندگی اور نجاست کو صاف کر دو۔ جب جہاز چلانے والا اپنے حواس میں نہ ہو تو مسافروں کی کیا حالت ہوگی؟ یہی حال ہمارا ہے۔ میں تمہارے عبادت خانے میں حاضر ہوں، ہمارے حال پر رحم کرو۔ ایڈیپس پر رحم کرو جو سخت ذہنی تکلیف میں مبتلا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور جو کیسٹا کو دعائیں دیتا ہے۔ میں خوشی کی خبر لایا ہوں جس میں تکلیف اور غم بھی شامل ہے۔ کورنتھ کا حکمران پولیبیس اب دنیا میں نہیں اور اس کی جگہ ایڈیپس کو حکمران بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو کیسٹا، ایڈیپس دیکھو تمہارا باپ مر گیا، کسی نے اسے نہیں مارا بلکہ بیماری سے مرا۔ ایڈیپس، میں کیوں اتنے سال اپنے پیارے والد سے دور رہا اور وہ مجھے یاد کرتے ہوئے مر گئے۔ کاش میں غیبی باتوں پر یقین کر کے زندگی برباد نہ کرتا، مگر نہیں، میں کورنتھ نہیں جاؤں گا۔ کہا گیا تھا کہ میں اپنی ماں سے شادی کروں گا۔ اے پیغام لانے والے اچھے انسان، تمہاری خبر اچھی ہے، مگر جب تک میری ماں زندہ ہے کورنتھ کی شکل نہ دیکھوں گا۔ پیغام لانے والا، اگر ماں سے شادی کا خوف ہے تو بالکل فکر نہ کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ نہ پولیبیس کے حقیقی بیٹے ہیں اور نہ ان کی بیوی آپ کی سگی ماں ہے۔
سالوں پہلے میں اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا کہ ایک دوسرے چرواہے نے آپ کو میرے حوالے کیا۔ آپ کے ٹخنے زخمی تھے، بندھے ہوئے تھے، اسی لیے زخمی ٹخنوں والا یعنی ایڈیپس آپ کا نام رکھا، اور پولیبیس جس کی کوئی اولاد نہ تھی اسے دے دیا، جس نے اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کی۔ وہ چرواہا جس نے آپ کو دیا تھا وہ یہاں کے بادشاہ لیس کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایڈیپس، اس آدمی کو بلواؤ۔ جو کیسٹا، تم بتاؤ وہ کون تھا، کیا زندہ ہے؟ جو کیسٹا، میں دیوتاؤں کا واسطہ دیتی ہوں ایڈیپس، مجھ سے مزید سوال نہ کرو، نہ اس بارے میں اور سوچو، اس میں ہم سب کی بہتری ہے، اپنے ماضی کو جاننے پر اصرار نہ کرو۔ میری دعا ہے کہ تم کبھی بھی نہ جان سکو کہ تم کس کی اولاد ہو۔ ایڈیپس، میں حکم دیتا ہوں کہ اس چرواہے کو ابھی یہاں پیش کیا جائے۔ میں اپنے ماں باپ کا معلوم کر کے رہوں گا، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ جو کیسٹا، ایڈیپس تم بدقسمت ہو۔ کورس، بزرگ لوگ، ملکہ غم کی حالت میں اندر گئی ہے، کہیں کوئی طوفان، کوئی مصیبت تو نزدیک نہیں؟ ایڈیپس، ملکہ کو اپنی اعلیٰ نسل پر ناز ہے، غرور ہے، اور چاہتی ہے کہ میرے غریب اور کمتر خاندان کا علم ہونے پر اس کی شان میں فرق نہ آئے، مگر یہ قسمت کے کھیل ہیں۔ وقت نے مجھے غریب کیا اور پھر امیر، تقدیر میں لکھا سامنے آ کر رہتا ہی ہے تو گھبراہٹ اور خوف کیسا؟ اپنی نسل کا، ماں باپ کا علم ہونا چاہیے اور یہ معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ ہاں، وہ چرواہا آ گیا، بوڑھا ہو چکا ہے، پیغام لانے والے آدمی کی طرح۔ میرے قریب آؤ اور بتاؤ کیا تم لیس کو جانتے ہو؟ چرواہا، ہاں، میں اس کا غلام تھا، اس کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ پیغام لانے والا، ہم ایک ساتھ جانوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور تم نے جو بچہ بہت سال پہلے مجھے دیا تھا آج وہ بادشاہ ہے۔ ایڈیپس، بادشاہ جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ چرواہا، ایسی بات زبان سے دوبارہ مت نکالنا، تم پرانی باتوں کو دوبارہ سامنے لا کر مشکلات پیدا کر رہے ہو۔ میں بوڑھا ہوں اور اس بڑھاپے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر اسی وقت جان نکل جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ سچ بھیانک ہے، میں زبان نہ کھولوں گا۔ ایڈیپس، زبان نہ کھولو گے تو تکلیف کی حالت میں موت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ مجھے سچ بتاؤ، جو کچھ تم جانتے ہو مجھے بتاؤ، بچہ کس نے دیا، کس کا تھا؟ چرواہا، ٹھیک ہے تو مجھ سے نہ پوچھیں، اپنی بیوی سے پوچھیں، انہوں نے بچہ مجھے دیا تھا، اس بچے نے اپنے باپ کو قتل کرنا تھا، یہی غیب نے بتایا تھا، مگر مجھ سے بچہ مارا نہ جا سکا، بہت معصوم تھا تو دوسرے چرواہے کو دے دیا، مگر تقدیر کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ ایڈیپس اس دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہے۔ ایڈیپس، غیب نے جو کچھ کہا سچ نکلا، اے روشنی تو مجھے آخری مرتبہ نظر آ رہی ہے، مجھے اپنی اصل شکل نظر آ چکی ہے۔ میری پیدائش منحوس تھی، شادی بے شرمی کی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی باپ کا قتل کر دیا۔ ایڈیپس روتا ہوا محل میں چلا جاتا ہے، محل کا ملازم آتا ہے، تھیبس کے عزت دار لوگوں، تم نہ جانے کیسے ایسی اذیت ناک اور غم سے بھری ہوئی آفات کو دیکھ اور سن رہے ہو۔ لب ڈاگس کی نسل عظیم ہے، قابل احترام ہے، مگر جو آلودگی اور گندگی اس محل میں پھیل چکی ہے، دنیا کے عظیم دریا بھی چاہیں تو اپنے پانی سے انہیں صاف نہ کر سکیں گے۔ گناہ کو کچھ دیر تو چھپایا جا سکتا ہے، مگر پھر انہیں سامنے آنا ہی ہوتا ہے، جلد ہی یہاں کے گناہ کا سب کو علم ہو جائے گا۔ کورس، بزرگ لوگ، کیا کوئی ایسی تکلیف اور بھیانک خبر باقی ہے جو سنائی جائے؟
ملازم: ہاں، ملکہ جوکیسٹا نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ملکہ غصے میں اپنے کمرے میں آئی۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ غم کی شدت بہت زیادہ تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ پرانے بادشاہ کا نام لے کر بار بار پکارتی رہی۔ اپنے بچے کو یاد کیا جس نے باپ کو قتل کرنا تھا۔ پھر اپنی شادی پر ماتم کرنا شروع کیا جس سے اس کی 4 اولادیں ہوئیں۔ اسی وقت ایڈیپس بھی غم میں ڈوبا ہوا روتا ہوا وہاں آیا۔ تلوار لی اور جوکیسٹا کا پوچھتا رہا، اپنی بیوی بلکہ اپنی ماں کا۔ پھر شاید دیوتاؤں نے اسے بتا دیا کہ وہ کمرے میں ہے۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو جوکیسٹا خودکشی کر چکی تھی۔ اس کی لاش رسے میں لٹکی ہوئی تھی۔ ایک اور بھیانک اور ہولناک منظر ابھی دیکھنا باقی تھا۔ ایڈیپس نے لاش رسی سے اتاری اور اس کے کپڑوں میں لگی ہوئی سونے کی سوئیاں اپنی آنکھوں میں مار کر خود کو اندھا کر لیا۔ بار بار سوئیاں آنکھوں میں مارتا رہا اور کہتا رہا کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں اب وہ ان کو کبھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ آنکھوں سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ کبھی بادشاہ اور ملکہ اچھی زندگی گزارتے تھے، مگر اب ذلت کے ایک طوفان نے انہیں اپنے اندر غرق کر لیا ہے، اور ندامت، ماتم، بدنامی، تباہی اور موت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ تمام محل میں انہی چیزوں کا راج ہے۔ یہی نہیں بلکہ اب ایڈیپس بے نور آنکھوں کے ساتھ التجائیں کر رہا ہے کہ اسے تھیبس کے لوگوں کے سامنے لے جایا جائے اور وہ اس کو ذلیل کریں، کیونکہ وہی اپنے باپ کو مارنے والا ہے اور اپنی ماں سے شادی کرنے والا۔ وہ اس قدر تکلیف میں اور غم میں ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بغیر سہارے کے چل بھی نہیں سکتا، مگر خواہش کر رہا ہے کہ تھیب سے نکال دیا جائے، کیونکہ اس نے یہ بد دعا اور سزا خود تجویز کی تھی۔ ایڈیپس وہاں آتا ہے۔ کورس: بزرگ لوگ، ایسا بھیانک نظارہ پہلے کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ دیوتاؤں نے ایسی سزا دی ہے جو انسان کے تصور میں بھی ممکن نہ تھی۔ اس پریشان حال شخص کا تو چہرہ دیکھا بھی نہیں جاتا جہاں آنکھوں کی جگہ صرف گڑھے اور خون ہے۔ تم سے سوال کرنا چاہتے ہیں مگر تمہاری حالت دیکھ کر اس چیز کی ہمت نہیں پڑتی۔ ایڈیپس: میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ دیوتاؤں نے یہ کیا کر دیا؟ میری بد نصیبی، میرا عذاب ناقابل برداشت ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہے، بیان سے باہر تاریکی، آنکھوں میں شدید درد اور ان گناہوں کی یادوں کی ذلت جو مجھ سے سرزد ہوئے۔ کورس: بزرگ لوگ، اپنی آنکھوں کو کوئی اپنے ہاتھوں سے کیسے ختم کر سکتا ہے؟ ایڈیپس: جب اپالو دیوتا ناراض ہوں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ تکلیف میں اضافہ اس نے کیا اور آنکھیں اب میرے کس کام کی تھیں؟ کیا خوشی دے سکتی تھیں؟ وہ 3 سڑکیں جہاں میں نے اپنے باپ کو مارا مجھے یاد کرتی ہوں گی، اور میری ماں جس نے مجھے پیدا کیا اس سے میری اولاد ہوئی۔ میں نے ہر ایک رشتے کی تذلیل کی، ماں کے رشتے کی، باپ کے رشتے کی، اور بھائی، بیٹے، شوہر اور بیوی، ہر رشتے کو ناپاک کیا۔ میری سزا اگر موت ہے تو پھر بھی بہت کم ہے۔ کریون: تم آ گئے۔ میں نے تمہیں گھٹیا کہا، اب تم سے کیا توقع کر سکتا ہوں؟ جو چاہے کرو۔ کریون: ایڈیپس، اگرچہ تم ذلتوں میں گر چکے ہو مگر فوری طور پر محل کے اندر چلے جانا چاہیے تاکہ سورج کی یہ روشنی اور پاکیزہ بارش کو سکون حاصل ہو جو ایڈیپس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی ہیں۔
ایڈیپس اندر چلو تاکہ دنیا تماشا نہ دیکھے۔ ایڈیپس تم نے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کریون، تم نیک انسان ہو تو ایک اور نیکی کرو، مجھے ایسی جگہ بھجوا دو جہاں کوئی انسان نہ بستا ہو، بلکہ میں اس پہاڑ پر جاؤں گا جہاں مجھے بچپن میں مارنے کی کوشش کی گئی تھی، وہاں باقی زندگی گزاروں گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، مجھے نکال دو یہاں سے جلد از جلد۔ کریون ایڈیپس پہلے میں اپولو دیوتا سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ ایڈیپس دیوتا تو پہلے ہی فیصلہ سنا چکے ہیں، اب تو عمل کا وقت ہے۔ میری بیوی تمہاری بہن تھی، اس کی آخری رسومات اچھی طرح کرنا۔ میرے دونوں لڑکے تو مرد ہیں مگر دونوں بچیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ اپنی عظمت کو ثابت کرو اور مجھے ایک مرتبہ اپنی بیٹیوں کو چھونے دو۔ یہ کون رو رہا ہے؟ یہ تو میری بچیوں کی آوازیں ہیں۔ کریون ہاں، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، میں نے پہلے ہی انہیں بلا لیا تھا، مجھے علم ہے تم ان سے کتنی محبت کرتے ہو۔ ایڈیپس دیوتا تمہیں ہر وہ چیز دیں جس کی تم خواہش کرو کریون۔ میری بچیوں، میری بہنوں، آؤ اندھے انسان کے پاس جس کی آنکھوں نے نہ دیکھا کہ تمہاری ماں میری اپنی ماں بھی ہے۔ میری بچیوں، میری وجہ سے تمام جہان تمہیں رلائے گا، ستائے گا، ذلیل کرے گا، تم سے کون شادی کرے گا؟ میں نے جو گناہ کیے ان کے الزامات تمہیں سننے پڑیں گے۔ کریون بچیوں کی حفاظت اپنی بچیاں سمجھ کر کرو گے، یہ وعدہ کرو مجھ سے، مجھے چھوؤ تاکہ میں محسوس کروں تم نے وعدہ کیا ہے۔ کریون وعدہ کرتا ہے۔ ایڈیپس اب مجھے تھیب سے بے دخل کر دو کریون۔ کریون اس بات کا فیصلہ دیوتا کریں گے، اب تمہیں چلنا ہوگا، مگر بچیاں تمہارے ساتھ نہ ہوں گی۔ ایڈیپس رو رہا ہے، مجھے میری بچیوں سے جدا نہ کرو۔ کریون یہ ممکن نہیں ہے، اب تمہارا حکم نہیں مانا جائے گا، تمہاری تباہی تمہارے اپنے ہی ہاتھوں ہو چکی ہے۔ کورس بزرگ لوگ، تھیبس کے لوگوں، تمہارے سامنے وہی ایڈیپس ہے جس نے اسفنکس کی پہیلی بوجھ کر اس شہر کو تباہی سے بچایا اور ذہانت اور برتری کی بنیاد پر یہاں کا بادشاہ بنا۔ ہر شخص کی نظر میں یہ بلند و برتر تھا، مگر اس کا انجام کتنا ہولناک ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک کوئی شخص زندگی اور موت کی سرحد عبور نہ کر لے بغیر ذلت اور تکلیف کے، وہ خوش نصیب نہیں کہلا سکتا۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com